अस्सलाम वालेकुम जनाब, अजमत जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जुमातुल मुबारक है 17 अक्टूबर 2025, जब ये खास आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल अजमत जामी ऑफिशियल। तीन बड़ी अहम खबरें। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है उसमें कौन कौन से मुल्क आने जा रहे हैं। क्या उसमें पाकिस्तान का नाम भी है? सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया। फिर TLP की कहानी हम पिछले 3-4 रोज़ से आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं। तो जो अंदाज़ा था, जो खबर थी, वो दुरुस्त साबित हो रही है। अब जो आज पंजाब हुकूमत ने एक लाहेमिल इख्तियार किया है पाबंदी लगाने के हवाले से, उसके फॉलो अप में कुछ बड़ी हैरानकुन डिटेल्स हैं। ग्राउंड्स क्या हैं जिसकी बुनियाद पे तंजीम के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। और आज चूँकि जुमा था और मैं आपसे कह रहा था कि आज का दिन सबसे अहम इसलिए है कि देखना यह है कि रद्द-ए-अमल क्या होता है। तो क्या हड़ताल या रद्द-ए-अमल को ऐसा आया? फिर सुहेल खान अफरीदी नए CM KP हैं। इन्होंने आज प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बाकी CM आए हुए थे और आला सिक्योरिटी हुकाम भी थे, वहाँ जाने से इनकार किया है। ठोक बजा के इन्होंने कहा जी मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि आपने खान से मुलाकात नहीं होने दी। तो ये होगा क्या अब इसके बाद? फिर अफ़गानिस्तान का जायज़ा भी, दोहा में मुलाकात होने की उम्मीद है अफ़गान हुकाम और पाकिस्तानी हुकाम के बीच। और जो सीज़ फायर थी 48 घंटे की, इसके ऊपर भी खबर आपको दूंगा कि इसको मज़ीद बढ़ा दिया गया है। आइए शुरू करते हैं ज़रा डोनाल्ड ट्रंप से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ख़ासे अनप्रडिक्टेबल और एक डुअर टाइप की तबीयत रखते हैं, सौदागर मिजाज है इनका। तो फॉक्स न्यूज़ का एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे खातून एंकर हैं मारिया, तो मारिया बार्टिरोमो, इनके साथ गुफ्तगू करते हुए, ये उनका पसंदीदा चैनल भी है फॉक्स न्यूज़, वहाँ इन्होंने कहा कि सऊदी अरब बहुत जल्द अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है। लफ्ज़ था आई होप सऊदी अरेबिया ज्वाइंस अब्राहम अकॉर्ड सून। और साथ दूसरा जुमला उनका बड़ा काबिल गौर था। वहाँ उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अगर ये इब्राहिम मुआहदे का हिस्सा बनता है तो फिर बाकी तमाम अरब इस्लामी ममालिक भी इसका हिस्सा बनेंगे। ये वही आम फहम बात है जो हम जैसे तालिब इल्म आपकी खिदमत में अर्ज़ किया करते थे कि पाकिस्तान हो या दीगर अहम ममालिक हों, वो इंतज़ार करेंगे सऊदी अरब का, और सऊदी अरब इंतज़ार करेगा कि अमन मुआहदा हो, गज़ा में फ़ौजें वापस जाएँ और फिर इब्राहिम अकॉर्ड की राह हमवार हो। ये जो मुआहदा है इसमें 2020 में सामने आया था डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर में। आपको याद होगा तब UAE ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने, बहरीन ने और सूडान ने और मराकश ने, 4 ममालिक ने इसके ऊपर दस्तखत किए थे। लेकिन हालिया जो सूरत हाल रही वहाँ पे, जिस तरह से जंग नाफिज की निहत्ते गज़ा के शहरियों के ऊपर, तो फिर ये जो प्लान था गज़ा इसमें इब्राहिम अकॉर्ड का, ये रुक गया। अब चूँकि उसने जंगबंदी करवाई और फ़लस्तीनी हुकाम भी और गज़ा के अहलियान भी उस पर बज़ाहिर अभी तक मुतमईन है, तो उसके बाद अब इसे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को कि दोबारा इब्राहिम अकॉर्ड की राह खुलेगी और सऊदी अरब उसका हिस्सा बनेगा। और वो ये दावा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने इस इंटरव्यू में कि कई दीगर अहम इस्लामी ममालिक ने भी इस मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। तो ढके छुपे लफ्ज़ों में नहीं बल्कि अब बरमला वो ये बातें कर रहे हैं। ये जो इब्राहिम अकॉर्ड है, बार बार आप लफ्ज़ सुनते हैं, इसका खुलासा मैं आपको दे देता हूँ। एक तो इसमें इसराइल को तस्लीम करना है रियासत के तौर पर। जो ममालिक भी इस पर दस्तखत करेंगे वो इसराइल को एक मुल्क की हैसियत से तस्लीम करेंगे, उसके साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे, और इसराइल बदले में जो उसकी अज़ाइम हैं तोसी पसंदी के, वेस्ट बैंक हो, गज़ा के, उसको रोकेगा। और ये ट्रंप समझता है कि उसकी बहुत बड़ी जीत होगी कि अगर ममालिक उसे तस्लीम करते हैं। अब देखिए सऊदी अरब कब इसका ऐलान करता है और फिर हमारा नंबर कब आता है। ये है ट्रंप की कहानी। आगे आ जाते हैं, ज़रा TLP के ऊपर भी आपको खबर देते हैं। कल परसों से जो गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं, मुसद्दिक़ा मालूमात की बुनियाद पर वो दुरुस्त साबित हो रही हैं। और अब पंजाब सरकार ने बाकायदा पाबंदी का जो फ़ैसला है वो कर लिया, काबीना से इन्होंने अप्रूवल लिया। तरीक़ाकार मैंने आपकी खिदमत डिस्कस किया था। तो अब एक मरासला ये वफाकी हुकूमत को भेज रहे हैं। वफाकी हुकूमत इसकी मंजूरी देगी काबीना के मंजूरी के बाद, और फिर इसको कलअदम तंजीम करार दिया जाएगा, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। 4th शेड्यूल में इसको दाखिल कर दिया जाएगा। आज मैं देख रहा था पंजाब हुकाम के कुछ ऑफिशियल्स, कुछ ख़वातीन वज़रा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, बता रही थी कि जी समझना ये चाहिए कि आखिर इस जमात पर पाबंदी हुकूमत क्यों लगा रही, ग्राउंड क्या है। तो इनके मुताबिक जो ग्राउंड है वो ये है कि जिन्होंने अमलाक, सरकारी पुलिस हुकाम, जलाओ गिराओ, उसमें ये मुलव्विस हैं। SHO के बारे में कहा जा रहा है, इनकी जानिब से हुकूमत का दावा है कि उसको 26 गोलियाँ मारी गई, 69 पुलिस एहलकार माजूर हुए, 200 अफराद मजमूई तौर पर ज़ख्मी हुए, और 1500 एहलकारों का नंबर भी बताया जा रहा है कि वो भी ज़ख्मी हुए। लाहौर से इस्लामाबाद का ये मार्च था। आज इन्होंने हड़ताल की कॉल भी थी। ख़दशा था कि आज मुल्क भर में जुमे के बाद मजहबी तंजीमें जो हैं इस मामले के बाद रद्द-ए-अमल देंगी। लेकिन मैंने लाहौर को देखा है, दीगर शहरों से भी कुछ फुटेजेस मैंने देखी, तो रद्द-ए-अमल उस तरह से आ नहीं सका। वजूहात क्या हैं? ऑब्वियसली इस जमात की अपनी क़यादत भी गायब है, गिरफ़्तार है।
انس رضوی اور سعد رضوی کے حوالے سے آپ نے 3-4 دنوں میں بڑے ویلاگز دیکھے ہوں گے، بڑے لوگوں نے آپ کو خبریں دینے کی کوشش کی ہوگی. ہماری خبر وہی ہے جو پہلے دن جس پہ ہم قائم ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ نگہبانی میں ہے اور مہمان نوازی ان کی جا رہی ہے. پولیس آبویسلی اس کی کسٹڈی میں وہ نہیں ہے. پولیس کے حوالے سے یا پی ایل پی کے اوپر جو کارروائی کی، اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ پنجاب حکومت یا پنجاب پولیس نے نہیں کیا. پنجاب پولیس فرنٹ پہ تو ہوتی ہے کسی بھی معاملے کے اوپر پنجاب میں اگر ہو رہا ہوتا ہے. آپ اس میں دیکھیں کہ آئی جی آفس سے ریزرو فورس تھی، انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے تھی، پھر ڈسٹرکٹ پولیس وہاں پہ جو دیگر ضلعوں سے آتی ہے، اور آخر میں رینجرز بھی یہاں بلائی گئی تھی. تو یہ طریقہ کار اگر آپ کو سمجھ آ جائے جب کسی تنظیم کو نمٹنا کیسے ہے، اس میں اگر تمام ادارے آن بورڈ آ جائیں تو اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ کرنا کیا ہے. اور وہی ہوا. ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگانی تھی، ٹی ایل پی کا احتجاج روکنا تھا. اس کے ذریعے کئی ایک مقاصد ہیں جو حاصل کیے جا سکتے ہیں. رد عمل فلسطین اور جو معاہدہ ہوا اس کے اوپر بین الاقوامی دنیا کو پتہ بھی چلے کہ رد عمل ہے، اور پھر یہ بھی ہو کہ ہم نے اس رد عمل کو کچل بھی دیا ہے. اور پھر باقی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اس میں واضح میسج، بالخصوص پی ٹی آئی کے لیے. اور کل بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ ہارڈ اسٹیٹ بننے کی جانب بھی اقدامات ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. یہ نیپ ایک جماعت ہوتی تھی، اجمل خٹک بھی اس کا حصہ ہوتے تھے، اس پر پابندی لگی تھی 1975 میں، اور وہ گورنر تھے خیبر پختونخوا کے اس وقت حیات خان شیرپاؤ، جو آفتاب خان شیرپاؤ کے بڑے بھائی تھے. ان کو 1975 میں فروری میں پشاور یونیورسٹی میں ایک جلسہ کر رہے تھے تو وہاں بم دھماکے کے ذریعے ان کو شہید کیا گیا تھا. اور وہ بھی نوجوان کابل سے ہی تربیت یافتہ تھے، ناراض تھے. اجمل خان خٹک کے ساتھ رابطوں کا اطلاعات ملتی ہے تاریخ اگر ہم جھانکیں تو. تب نیب کے اوپر پابندی لگی تھی. اب یہ دوسرا موقع ہوگا کہ کسی جماعت پہ پابندی لگے. وفاقی حکومت ہو یا پنجاب حکومت ہو، ادارے ہوں یا ایجنسیاں ہوں، سب طے کر چکے ہیں یہ کام کرنا ہے. صحیح یا غلط یہ تو اب اپیل میں جب جائیں گے یہ کابینہ کے سامنے یا اس کے بعد ہائی کورٹ تب معلوم ہوگا. لیکن فی الحال تک کے لیے جو آج میں نے دیکھا کیونکہ رد عمل نہیں آیا، لگ یہ رہا ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو بھی قابو کر لیا گیا کہ اس معاملے پہ اف تک نہیں کرنی. یہ اس کی دوسری کہانی ہے. 40 مساجد ہیں یہاں پنجاب میں جن کو اوقاف کے حوالے کر دیا گیا ہے. ٹی ایل پی کی کہانی یہاں میں ختم کرتا ہوں. آ جاتے ہیں ذرا ہمارے سہیل آفریدی صاحب، نوجوان وزیر اعلیٰ کے پی. یہ آج پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی، امن و امان کی صورتحال اور سیلاب کی صورتحال، افغان مہاجرین کا معاملہ. یہ اعلیٰ سطحی سیکیورٹی اجلاس کہہ سکتے ہیں آپ. عسکری قیادت بھی تھی، صوبوں کے وزراء اعلیٰ تھے، وفاقی کابینہ کے لوگ تھے. اس میں سہیل آفریدی نہیں گئے. سہیل آفریدی نے لکھا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ میں نے آج وفاقی حکومت کی زراعت اور افغان مہاجرین کے حوالے سے میٹنگ میں ذاتی طور پر شرکت سے اس لیے معذرت کی ہے کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان کو ووٹ اور مینڈیٹ دیا ہے، اور جب تک میں عمران خان سے مل کر پالیسی گائیڈ لائنز نہیں لیتا تو کسی ایسی میٹنگ میں شرکت صوبے کی عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت جلد از جلد اس مسئلے کو حل کرے گی اور متعلقہ اتھارٹیز کو ڈائریکشن جاری کرے گی تاکہ میری اپنے لیڈر عمران خان اور خیبر پختونخوا کے عوام کے مینڈیٹ کے امین اور نمائندہ عمران خان سے ریگولر ملاقات کا انتظام کیا جائے. اس حوالے سے ہماری قانونی ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت تمام فورمز پر بھی جاری ہے. چیف جسٹس کو بھی خاتون نے لکھا ہے. یہ ان کا دوسرا نوٹیفیکیشن میرے پاس پڑا جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ نہیں جا رہے اور اپنی جگہ مزمل اسلم صاحب جو ہیں ان کو بھیجا جائے گا. مزمل اسلم صاحب اور کابینہ کی کہانی بعد میں سناتا ہوں. اس پہ رضا ہارون صاحب ہیں، کبھی ایم کیو ایم ہوا کرتے تھے، اب پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو سہیل خان آفریدی صاحب نے بات کی ہے کہ یہ اہم میٹنگ میں نہیں گئے، یہ قانون کے خلاف ہے. وہ جو وزیر اعلیٰ کا حلف ہے وہ سامنے لے کے آئیں رضا ہارون صاحب. اس حلف میں لکھا ہوا کہ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ یا وزیر حکومت فلاں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری، انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا. اور یہ کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، اور میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. یہ جملے لکھ کے رضا ہارون صاحب نے کہنا، ان کا مقصد یہ تھا کہ اصل میں سہیل آفریدی نے اس میٹنگ میں نہ جا کے آئین اور اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی، اس کی وائلیشن کی ہے. میرا نہیں خیال کتنا یہ سخت معاملہ ہے. وجہ اگر ایک بندہ نیا منتخب ہوا ہے اسے اپنے لیڈر سے ملنے دیں. وہ اب چیف جسٹس بھی رجوع کر رہا ہے. کل جب پرائم منسٹر نے فون کیا تھا تب بھی اس نے کہا تھا مجھے ملنے دیں. انہوں نے کہا اچھا میں پوچھ کے داسنا، انہوں نے پوچھ کے بتانا تھا. اس کو اس طرح یعنی تلخ نہ کریں. یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے ملے. جب شہباز صاحب جیل میں تھے یا میاں صاحب جیل میں تھے، ہم خود ان سے جا کے ملتے تھے، صحافی کئی.
میں آپ کو آن ریکارڈ بتا سکتا ہوں کہ ان کی میل ملاقاتیں سیاستدانوں سے ہوتی تھیں سزا یافتہ ہونے کے باوجود. وہ بھی سزا یافتہ تھے، اڈیالہ میں تھے، تو ان کی اگر ملاقاتیں ہو جاتی تھیں تو ان کی بھی ہونے دیں. کیا ہو جائے گا اس ملاقات میں؟ ہاں، خبر جو آپ کو اصل دینی ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ پرسوں 4 لوگوں کے پی ٹی آئی کے لوگ تھے جن کے فون بند رہے 3 گھنٹوں تک. ہمارے دوست حبیب صاحب نے بھی خبر دی، میں نے چیک کیا تو یہ 2 اہم رہنما تھے پی ٹی آئی کے جن کے پرسوں جمعرات کو فون 3 گھنٹے بند رہے. یہ جو 2 لوگ ہیں ان میں سے ایک تو آپ سمجھیں کہ قانون کے شعبے سے تعلق ہے، بیرسٹر کہہ لیں آپ. ایک جو صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کی اہم عہدے پر نمائندگی کر چکے ہیں وفاق میں. تو فون بند اسی لیے رہے کہ مشاورت ہو رہی ہوگی، اور جو نئے وزیر اعلیٰ کے اعلان کے بعد جو لائن نظر آئی ہے پی ٹی آئی کی جس میں بظاہر ان کا پلان آف ایکشن نظر آ رہا ہے کہ نیا سی ایم کہہ رہا ہے مجھ سے ملوگ ہی نہیں، میں جاؤں گا نہیں، احتجاج بھی کر سکتا ہوں، جلسے جلوس بھی کر سکتا ہوں، اور جو علی امین جو بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے، نیا بندہ آیا اسی لیے. تو یہ ملاقات جو ہوئی جہاں فون بند رہے وہاں افغانستان سمیت نئے وزیر اعلیٰ اور دیگر معاملات پہ غور ہوا ہے، اور سمجھانے کی کوشش کی گئی یا لیسٹ پاسبل تعاون ایکسٹینڈ کرنے کی بات کی گئی تاکہ حالات مزید خراب نہ ہوں. یہ اس کا خلاصہ اس سے زیادہ مرض نہیں کر سکتا. لیکن آج انصار عباسی صاحب کا دعویٰ ہے کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں یہ ان کو تو عمران خان صاحب ذاتی طور پر نہیں جانتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ مراد سعید صاحب نے فیملی کی ایک خاتون رکن کے ذریعے بشرا بی بی کی فیملی کے توسط سے عمران خان تک سہیل آفریدی کا نام پہنچایا. عمران خان سہیل آفریدی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے. مراد سعید کی سفارش پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں نیا وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے، اور عمران خان شاید یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ سہیل آفریدی ہیں کون. یہ انصار عباسی صاحب کی خبر ہے. یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ مراد سعید کی طبیعت جیسے ہیں، اسٹوڈنٹ جو تنظیم ہے اس کے باہر آئے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اگر 10 سال کے پی میں اسٹوڈنٹ تنظیم کا نمائندہ رہا ہو اور مراد سعید کو بھی جانتا ہو اور اس کی تقریریں بھی وائرل ہوں اور عمران خان اسے نہ جانتے ہوں. عموماً پاکستان کے بڑے رہنما نہیں بھی جانتے، لیکن میرا نہیں خیال کہ انہیں نہ جانتے ہوں. ہاں، سفارش کس کی تھی، نام کس نے دیا، اس میں گنجائش البتہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسے جو انپریسیڈنٹڈ اور ان ایکسپیکٹڈ ڈیسیژنز ہوتے ہیں اس کے پیچھے ماضی اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسی ہی وجوہات ہوتی ہیں. نیازی صاحب نے آج لکھا ہے، حفیظ النیازی صاحب نے، کہ انہیں لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید کا جو کارڈ ہے وہ اب وقت آ گیا کہ بھرپور طریقے سے استعمال ہوگا. یہ میرے پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں کل پرسوں، میں نے ان سے تفصیلی بات کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو پیش رفت ہوگی وہ یوں ہوگی کہ ملٹری ٹرائل خان صاحب کا ہو سکتا ہے جنرل فیض والے کیس میں. اسی لیے انہوں نے گواہ بھی بتا دی جنرل فیض حمید نے، اور ان کو اڈیالہ جیل سے کسی ہائی سیکیورٹی زون میں ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے. اسلام آباد پنڈی میں بھی ایک نئی جیل بنی تھی، یا کوئی اور متبادل جگہ بھی ہو سکتی ہے. تو نیازی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جنرل فیض حمید کا کارڈ جو ہے وہ استعمال ہوگا، ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، ہائی سیکیورٹی زون میں خان صاحب کو منتقل کیا جا سکتا ہے. اور علی امین نے اپنا بڑا بھرپور رول نبھایا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں تک صورتحال آئے، لیکن ایسا ہوا نہیں. اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اب جو ریاست ہے وہ بھارت ہو، افغانستان ہو، یا ٹی ایل پی ہو، یا ٹی ٹی پی ہو، اس سب کے خلاف کلیئر پالیسی اپنا چکی ہے. اور خان صاحب بھی کلیئرلی پچھلے کئی ماہ سے تن من دھن تناؤ بڑھانے میں لگا چکے ہیں. سب کچھ جھونکنے کا مصمم ارادہ ہے. بھارت، افغانستان، ٹی ایل پی کی طرح کیا عمران خان بھی طاقتور ریاست کے جال میں پھنسنے پر آمادہ ہو چکے؟ یہ نیازی صاحب کا تبصرہ ہے. اس میں ظاہری بات ان کی ذاتی پسند ناپسند بھی سامنے آ سکتی ہے، لیکن سہیل خان آفریدی کا جو یہ میسیج تھا، پیغام تھا، اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اب گنڈا پور والی سی ایم شپ نہیں کریں گے. نہیں ملنے دیا جائے گا تو وہ پھر سرکاری میٹنگز میں نہیں جائیں گے. نہیں ملنے دیا جائے گا تو احتجاج کی، لانگ مارچ کی کال بھی دے سکتے ہیں. رہ گئی بات ان کی کابینہ کی، تو اس حوالے سے میں نے بڑی دلچسپ آپ کو خبر دینی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ فواد جو نے لکھا ہے کہ یہ شیخ وقاص اور دیگر نے مل کے کوشش کی کہ ایک ایڈوائزری کمیٹی بنا دی جائے تاکہ وہ سی ایم چلائے، کہ ہم سی ایم ہوں پیچھے. وہ پلان مسترد ہے. نئی کابینہ مختصر ہوگی 15 رکنی، اور اس میں ابھی تک بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم کی شمولیت کا معاملہ جو ہے اس کے اوپر سوال نشان ہے. میری آج سے 3-4 دن پہلے خبر یہ تھی کہ کابینہ بالکل نہیں ہوگی، نئے لوگ اس میں آئیں گے، مینا خان آفریدی یا دیگر چہرے، لیکن یہ مزمل اسلم کو ریٹین کیا جائے گا. بیرسٹر سیف کا معاملہ، اگر بیرسٹر سیف کو کابینہ سے نکالا گیا تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کی نئی حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں رکھنا. یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ کابینہ میں بیرسٹر سیف کو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اگر نہ رکھا تو مطلب وہ جو میں نے عرض کی، رکھا تو پھر مطلب وہی کہ جیسے گنڈا پور صاحب تھے ویسے ہی روابط اور رابطہ کاری جاری رہے گی. افغانستان کو جو ذکر کرنا ہے، سیز فائر کے حوالے سے 48 گھنٹے کی سیز فائر تھی، وہ بڑھا دی گئی ہے. دوحہ پہنچ چکے ہیں
ملا یعقوب ان کے وزیر دفاع اور ان کے انٹیلیجنس کے چیف. پاکستان کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ ان کے انٹیلیجنس کے اہم حکام اور وزارت دفاع کے لوگ وہاں پہنچے ہیں. اور دوحہ میں چونکہ یہ مذاکرات ہوں گے اس لیے دونوں ممالک نے سیز فائر جو کہ 48 گھنٹے کا تھا اس کی مدت بڑھا کے یہ طے کیا ہے کہ جب تک مذاکرات جاری ہیں تب تک سیز فائر رہے گی. دن بھر آپ نے دیکھا دہشت گردوں کو پکڑا جا رہا ہے, خود کش حملہ آور آئے اور ویژولز بھی آتے رہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے لیے جو افغان سرکار نے سرکاری طور پر جو چیزیں چھاپیں اور اپنے مولویوں کو دیں کہ جناب یہ آج اپنے خطبے میں پڑھیں, وہ کیا تھیں؟ وہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں. اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں یہ ان کی اپنی زبان میں لکھا ہوا تحریر ہے. اس میں جو ان کی وزارت حج اور اوقاف ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ جتنے بھی مولوی اکرام ہیں, خطیبان ہیں, وہ جمعے کے خطبے کے بعد اضافی طور پر ڈسکس کریں جو ہمسایہ ملک یعنی پاکستان نے ایگریشن کیا افغانستان کے اوپر اور جو ہم نے جواب دیا اس کو ہائی لائٹ کریں, اور جہاد لازم ہے اور ان کے جو اقدامات ہیں پاکستان کے اس کی مذمت کریں. یعنی سرکاری طور پر جمعے کے خطبے میں افغان حکومت نے اپنی مولویوں کے ذریعے عوام کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ پاکستان کے خلاف اکسانا ہے عوام کو. ایک کہانی میں نے آپ سے بیان کرنی ہے ملا حقانی کی, جس کو اب کہا جا رہا ہے کہ شاید ہاؤس ارسٹ بھی ہیں, انٹیریئر کے معاملات ان کے پاس تھے کہ ان کا دھڑا کمزور ہو رہا ہے اور ملا یعقوب اور ملا متقی کا دھڑا تگڑا ہو رہا ہے. حقانی اور کندھاری اور کابلی یہ مختلف دھڑے وہاں پائے جاتے ہیں. فی الحال جو ملا یعقوب ہیں وزیر دفاع اور ملا متقی, یہ دہلی کے آشرباد سے ان کا ہاتھ ابھی تگڑا ہے. ان کے اندر پھوٹ تو آبویس ہوگی اور ہے بھی, پڑے گی بھی, لیکن فی الحال انہوں نے حقانی کا جو نیٹ ورک ہے یا ان کی جو سپورٹ انہیں حاصل ہے اسے ڈسمینٹل کیا ہے. مجھے ابھی تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.